अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा इज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा इज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ए इश्क हमें बर्बाद ना कर, एपिसोड नंबर 8। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। क्या कर रही हो? इधर अंधेरे में खड़ी? इस वक्त दरख्तों के नीचे नहीं खड़े होते, जिन चमक जाएगा। उन्होंने उसे बाजू से खींचते कहा, चल आ देख हालिया पर कैसा रूप आया है। तेरी सहेली है, साथ रह उसके। वो उसे ताकीद कर रही थी। जी अम्मा। बाजू तो छोड़ो, वो चिढ़कर बोली, जल्दी कर, थोड़ा वक्त उसके साथ गुजार। तेरे अब्बा और भाई कब से कह रहे निकलो। वापसी भी तांगा भी नहीं मिलना, अगर देर हो गई इतना पैदल चल लेगी। रशीदा उससे प्यार से कह रही थी। चल लूँगी अम्मा, फिक्र ना करे। वो उनके पीछे पीछे चलते बोली। आलिया अंदर एक कुर्सी पर बैठी मायूं का पीला जोड़ा पहने सचमुच बहुत प्यारी लग रही थी, और खुश भी। शायद यही खुशी दिल का सुकून ही है जो चेहरे का रंग रूप बदल देता है। दुल्हनों का रूप उसी खुशी सी सरशारी से आता है। अरे रसा रुक। रोशनी के कानों से आवाज़ टकराई। किसी अम्मा ने पुकारा था उसे। बेख्तियार उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। वो बाहर बरामदे पे किसी अम्मा के पास खड़ा था। शायद उन्होंने ही आवाज़ लगाई थी। सफ़ेद काटन के क्लफ लगे सूट में बालों को सलीके से जमाए बहुत अच्छा लग रहा था, या उसे अच्छा लगने लगा था। मोहब्बत जब दिल पे दस्तक देती है तो यूं ही सब कुछ अच्छा लगने लगता है। मोहब्बत की खुशी सरशारी ही होती है कि आसपास किसी चीज़ की फिक्र नहीं रहती। बेफिक्री और सोचों में डूबी आंखें। मुस्कुराते रस्में शुरू होने के बाद उसको अम्मा ने फिर से घेरा। वो आखिरी बार उसे फिर से देखना चाहती थी, जो न जाने कहाँ मसरूफ़ था, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। वो सीधी आलिया की तरफ गई जो एक सोफे पे बैठी थी। एक छोटा लकड़ी का मेज़ उसके आगे धरा था जिसपे मिठाई, मेहंदी और तेल पड़ा था। एक छोटे से थाल में पैसे भी थे। जो मेहंदी लगाने आते वो अपने हिसाब से इस थाल में शगुन डाल ले जाते। अच्छा आलिया, मैं कल फिर आऊँगी, अल्लाह हाफिज़। उससे गले मिलकर बोली। आलिया ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया। ज़रूर आना, तुम मेरी सबसे पक्की सहेली हो। रोशनी ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। उसे आने की तसल्ली दी। चल आजा रोशनी, तेरा अब्बा हवेली की दूसरी तरफ तांगा रोक के खड़े हैं, देर हो गई तो गुस्सा होंगे। रशीदा ने एक बार फिर उसको कहा। जी अम्मा। वो उनके संग हुई। वो दुआएं करती बाहर आई कि वो नजर आ जाए, लेकिन वो जाने कहाँ मसरूफ़ था। लो जी हाफिज़ मजीद, दी रानी आ गई, हम चलिए। तांगे वाले ने रोशनी के अब्बा को कहा। जी जी चले। रोशनी ने चादर समेट कर एक बार फिर पलट कर देखा। लोग घरों को रवाना हो रहे थे। चहल पहल थी। जाने क्यों उसका दिल उदास हुआ। तांगा आगे बढ़ रहा था। सड़क पे हिचकोले खाता गुजर रहा था। उसका दिल उस हवेली के किसी हिस्से में अटक गया था। कहाँ? सीढ़ियों के उस पार, गेंदे और सफ़ेद मोतियों के बिखरे फूलों में, किसी के सफ़ेद कुर्ते में, किसी की मोहब्बत उनाती आंखों में। वो सच सच तुझसे टकराई थी। चारपाइयाँ डाले मर्द सब सो रहे थे, औरतें नीचे। रज़ा ने उसे रात का सारा किस्सा सुनाया। वो दोनों बिल्कुल सरगोशियों में बात कर रहे थे। उनकी चारपाइयाँ साथ जुड़ी थी। साजिद एक कोनी तकिए पर टका रज़ा की जानिब करवट लिए लेटा था। रज़ा की नज़रें आसमान पे मौजूद चौदहवीं के चांद पे थी। उफ, चौथी बार तू एक ही सवाल कर रहा है। हाँ हाँ, टकराई थी। एक लम्हे को उसका हाथ यहाँ पर आके लगा था। उसने अपने सीने पे दिल वाली साइड इशारा करके कहा। वो लम्हे के 1000वें हिस्से में मुझसे दूर हुई होगी, लेकिन उसके हाथ का लम्स यहाँ ठहर गया है। यार, अजीब सुकून आया मुझे, अजीब। वो चुप हुआ। साजिद ने उसकी आंखों को चांद की रोशनी में देखा, जिनके कोने अब भीग रहे थे। ओ पागल, अब क्या है? साजिद ने उसे झंझोड़ा। अब बेचैनी हो रही है, लगता है सब कुछ बोझल हो रहा है। जहाँ दिल पे सीने पे उसका हाथ लगा था वहाँ अब दर्द बढ़ गया है। साजिद ने गहरा सांस लिया। वो तेरे इतने पास थी, तूने पूछा क्यों नहीं? वो खत का जवाब क्यों नहीं लिखती? रज़ा ने बेख्तियार आंखें मीच ली। हिम्मत नहीं पड़ी। आशिक को कभी बुज़दिल नहीं देखा। तू कैसा आशिक है? याद नहीं उस दिन वो माचा क्या कह रहा था? उसने घर से भागकर शादी की थी। आशिक था ना, हिम्मत दी इश्क ने। एक तू है, बात भी नहीं कर सकता। गिरगी बच जाती है तेरी। अब रो। साजिद जब तब कर बोला। रज़ा ने दूसरी जानिब करवट बदली। साजिद की तरफ पीठ करके लेट गया। तू डरता है? साजिद फिर से बोला। रज़ा, उसने पुकारा। जवाब ना पाकर वो सीधा होकर लेट गया। चौदहवीं का चांद मुकम्मल रोशन था। देख, हर आंख अलग मंजर देखती है। यही चांद है जिसमें आशिकों को महबूब नजर आता है।
یہی چاند ہے جس میں بچے بوڑھے چرخہ کاٹتے والی اماں دیکھتے ہیں۔ رضا چپ چاپ اسے سن رہا تھا۔ ساجد بھی اب چپ ہو گیا۔ شادی گزر جائے میں اس سے ملوں گا۔ رضا کی سرگوشی ایک بار پھر سے ابھری تھی۔ تیرے ڈر کا کیا ہوگا؟ میری ماں نے ایک بار ماجے سے کلاس لے لے، کیا پتا تیرا خوف ختم ہو جائے۔ رضا نے اسے گھورا۔ بکواس نہ کر، سو جا۔ عشق تجھے ہوا لیکن نیندیں تو نے میری بھی اڑا کر رکھ دی۔ ساجد نے ایک اور فکر رضا کے سر پہ ماری۔ تو جانتا ہے نا، عاشق ٹوٹ جائے گا، جھکے گا نہیں۔ رضا وثوق سے بولا۔ ساجد نے خوش ہو کر اسے دیکھا۔ یہ بات میرے یار، چل اب سو، صبح بارات آئے گی، کام ڈبل ہوگا۔ رضا نے اسے کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ بارات کا دن تھا۔ وہ آج سج دج کے آئی تھی۔ ہلکے گلابی چوڑی دار پاجامے اور گھیرے دار فراک پہنے، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں، چھن چھن کرتی چوڑیاں، بالوں کی لمبی چوٹی، آنکھوں میں گہرا سیاہ کاجل، ہونٹوں کی لالی پوری حویلی کا چکر کاٹ آئی تھی۔ وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ آخر کو اپنی سہیلی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ صحن میں کرسیاں بچھائی گئی تھی۔ سامنے ہی برآمدے میں ایک چھوٹا سا سٹیج بنوایا گیا تھا جہاں دلہا دلہن کو بٹھانا تھا۔ کیوں جی نہیں ملا رانجھا؟ روشنی نے گھور کر اسے دیکھا۔ بس کر فرخندہ، کتنی بار بولا کہ اسے رانجھا نہ بولا کر۔ فرخندہ کھل کے ہنسی۔ تو کوئی نام بتا جو رکھا جا سکے، تیرا عاشق ہے، عاشق کے لیے رانجھا سب سے اچھی مثال ہوتا ہے۔ روشنی نے دانت بچائے۔ اچھا چل، آ جائے گا، اداس مت ہو۔ فرخندہ نے اس کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے اسے مزید تنگ نہیں کیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ دیکھ، فرخندہ نے اسے اشارہ کیا۔ روشنی کا بے چین دل ایک پل کو رکا، جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ بنا پلکیں چپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ براؤن کاٹن کے کرتا شلوار میں اسے بے حد اچھا لگا۔ صحن میں لڑکوں سے مزید کرسیاں منگوا کر سیٹ کروا رہا تھا۔ ایک بات ہے، رانجھا بہت مصروف ہے، اسے فرصت نہیں اپنی لیلا کو دیکھے جو خاص اس کے لیے آئی۔ سج دج کے روشنی نے اسے گھورا۔ فرخندہ پھر سے ہنسی۔ دیکھنا کیسے نہ میرا دل پاکی ہو، دیکھ تو صحیح اس کو، روشنی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چل بول، اسے رشتہ بھیجے۔ فرخندہ نے حل پیش کیا۔ کیا؟ میں کیسے بول سکتی ہوں، شرم کر۔ روشنی دبی دبی آواز میں چیخی، کوئی سن نہ لے تو کون بولے گا، یا یوں ہی بس چکر ہی ہے یہ؟ روشنی طرف کر اسے دیکھا۔ تو مجھے بساتا ہی چاہتی ہے کیا؟ چکر چلاؤں گی میں؟ روشنی کی آواز میں دکھ تھا۔ روشنی، او روشنی، آجا دی، عالیہ کو سٹیج پہ لاؤ، اماں رشیدہ اسے آواز میں دے رہی تھی۔ چل تیرا کام بن گیا، فرخندہ نے پھر سے چھیڑا۔ رخصتی کا وقت آ چکا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ صحن میں لگے درخت کی چھاؤں میں کرسی رکھ کے وہ روز سے سارا منظر دیکھنے لگی۔ سب گلے مل کر اسے رخصت کر رہے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس کی ہمت نہیں تھی، وہ چاہتی اس کے گلے مل کے اسے الوداع کہتی۔ اچانک ایک بچے نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس میں ایک رکا ڈالا اور بھاگ گیا۔ روشنی اس کی شکل بھی نہ دیکھ پائی۔ ہاتھ میں تھامے رکے پہ اس کی نظریں جمی تھی۔ اپنے چاروں طرف نظریں گھمائے کسی نے دیکھ نہ لیا ہو، پھر رکا کھولا۔ کل دوپہر کو تمہارے گھر کے پچھلے کھیت میں لیے آموں کے ہاؤں میں آؤں گا، ٹھیک 2 بجے، ہو سکا تو آنا۔ رضا کرم داد۔ ایک پیغام تھا۔ اپنی شدت سے اس کاغذ کو اپنی مٹھی میں بھینچا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، دل بے قابو تھا۔ اسے پھر خبر نہیں ہوئی وہ رخصتی کب ہوئی، وہ واپس گھر کب آئی۔ بس اس کی مٹھی میں قید وہ کاغذ اس کے جذبات کی حدت کو محسوس کر رہا تھا۔ گھر آ کر اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے اس نے پھر سے رکے پہ لکھے پیغام کو پڑھا، بار بار پڑھا۔ رضا کرم داد۔ اس کے لبوں نے سرگوشی کی، آنکھیں چھلکی، اپنے آنسوؤں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے صاف کیا۔ تو سچ میں ملے گی اس سے؟ فرخندہ حیران تھی۔ روشنی اگلی صبح اس کے گھر موجود تھی۔ وہ چارپائیوں پر چادریں بچھا رہی تھی۔ ہاں، حیرت ہے، فرخندہ نے طنز کیا۔ کیوں؟ کچھ نہیں، یوں ہی۔ اس کے تیز چلتے ہاتھ پل بھر کو تھمے، اپنے سر سے پیر تک روشنی کا جائزہ لیا۔ عشق تو انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے روشنی، تو بھی بن گئی۔ روشنی کو اس کی بات بری لگی۔ مجھے نہیں پتا، بس اتنا جانتی ہوں، اسے دیکھے بنا سکون نہیں آتا۔ اس رات نیند نہیں آتی جس رات اس کا خط نہ پڑھوں، بار بار نہ پڑھوں۔ سوچ، خط آدھی ملاقات ہے، مجھے پوری ملاقات کا سندیش آیا ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ اور اگر نہ گئی وہ سمجھے گا مجھے اس کی قدر نہیں۔ روشنی نے اپنا مدعا بیان کیا۔ چل پھر اسے بول، گھر والوں کو بھیجے، آموں کے باغ عشق کی بدنامی اپنی خوشبو کی طرح پھیلائیں گے۔ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا۔ فرخندہ نے اپنی کہہ کر تکیوں کے غلاف اتارے۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر وہاں سے نکل آئی۔ اسے پرواہ ہی اب کہاں تھی کسی کی۔
دوپہر کو سب کے سونے کے بعد اس نے دھیرے سے گیٹ کھولا اور منہ چھپاتی باہر نکل آئی۔ کھیت کی پگڈنڈی پر چلتی اور آموں کے باغ کی طرف تیز قدموں سے چل دی ٹھنڈی چھاؤں تھی، مکمل خاموشی۔ دور کہیں کوئل کی کوک اور پتوں کی سرسراہٹ، تھوڑی ہی فاصلے پر رضا زمین پہ بیٹھا تنکوں کو توڑ رہا تھا۔ روشنی کے قدموں کی چاپ سن کے وہ فوراً کھڑا ہوا، کپڑے جھاڑے، کالر سیدھا کیا، بالوں پر ہاتھ گھمایا۔ روشنی اس کے قریب تھی، چادر سے آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، مگر اس کی سیاہ آنکھیں رضا صاف دیکھ رہا تھا۔ روشنی نے چہرے سے چادر ہٹائی، رضا نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ روشنی نے نظریں جھکائیں، ایک تیز ہوا کا جھونکا گزرا، رضا نے اس کی خوشبو محسوس کی، بہت قریب سے۔ مجھے معاف کر دینا، میرے دل پہ میرا بس نہیں چلا، اس لیے یہاں بلایا، رضا نے بات کا آغاز کیا۔ روشنی خاموش تھی۔ تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو دل ہار آیا تھا، آج تمہیں یہاں اپنے پاس دیکھا تو محسوس ہوتا ہے تمہارا دل جیت لیا ہے۔ یقین کرو تمہارا دل میرے دل سے زیادہ قیمتی ہے میرے لیے اب۔ روشنی کے لب مسکرائے، رضا نے آگے بڑھ کر اس کے سفید مرمری ہاتھوں کو تھاما۔ میرا ساتھ دو گی؟ امید، بھروسہ، کیا کچھ نہ تھا اس ایک جملے میں۔ اس کی آنکھیں لو دے رہی تھی، روشنی دوسری جھلک دیکھ نہ پائی۔ رضا نے بے تابی سے اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کی۔ بولو، اس آس پہ کہ تم مجھے زندگی کے کسی موڑ پہ تنہا نہیں چھوڑو گے، ہر مشکل، ہر درد میں ساتھ دو گے۔ پہلی بار وہ بولی تھی، اس کے لہجے میں خدشہ تھا، ڈر تھا، جو کسی بھی لڑکی کو ہو سکتا ہے۔ رضا نے گہرا سانس لیا، اپنی آخری سانس تک تمہارا ہوں، یہ کوئی عہد نہ دعویٰ ہے، یہ ایک محبت کرنے والے دل کی آواز ہے۔ روشنی نے دھیرے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ ہمیں یوں نہیں ملنا چاہیے، وہ بولی، لیکن جب تک ہم ایک نہیں ہو جاتے، میرا مطلب۔ وہ رک گیا۔ تو رشتہ بھیجو، روشنی نے تجویز دی۔ ہاں، مگر تم خط کا جواب نہیں دیتی۔ اب دے دوں گی، لیکن وہ الجھا۔ یہ سب ٹھیک نہیں، روشنی اس کی الجھن سمجھ رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ تمہیں دیکھے بنا چین نہیں آئے گا اب۔ وہ بے بسی سے سر جھکا کر بولا۔ چلتی ہوں، روشنی سے قدم واپس اٹھائے۔ رضا نے بے بسی سے اسے جاتا دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں بولوں گا پلیز۔ اسے لگا وہ روٹھ گئی۔ روشنی نے آخری نگاہ اس پہ ڈالی اور آموں کے باغ سے نکل گئی۔ مجھے تم سے یہ امید قطع نہیں تھی، تم اتنی بہادر تو نہیں، اتنی بے خوف؟ فرخندہ اس کے بالوں میں کنگھی کرتے حیرت سے بولی۔ روشنی نے سارا قصہ اس کے گوش گزار دیا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ فرخندہ کو اس کے تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے بولا رشتہ بھیجے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ کہا ہے، مختصر جواب۔ ویسے روشنی، شاید تجھے ایک بات کی خبر نہیں۔ فرخندہ نے اس کو کہا تو اس نے آنکھیں موندے ہی سوال کیا۔ کون سی؟ عالیہ تیری پکی سہیلی بنتی ہے نا، بات جسے ہے بتاتی۔ کون سی بات بلا؟ روشنی سچ ہوئی۔ رضا کی منگنی بچپن سے اس کی پھپھو کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ روشنی نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ فرخندہ کے ہاتھ جس میں کنگھی تھی کو زور سے دبوچا، اس کے ہاتھ چوڑیاں کڑک کی آواز سے ٹوٹی۔ فرخندہ زور سے چیخی، پاگل ہے کیا تو؟ چھوڑ! روشنی اس کی طرف پلٹی، اس کو بازو سے کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ فرخندہ کے چہرے پہ درد نمایاں تھا۔ وہ بات نہ کیا کر جس سے کسی کا دل اجڑنے کا خطرہ ہو۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ جا، اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگی۔ فرخندہ نے اپنی کلائی کو دیکھا جہاں ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ایک ٹکڑا چھپا ہوا تھا۔ خون رسنا شروع ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل اجڑنے کا تجھے خوف ہے، باقی کسی بات کا نہیں۔ سہیلی ہے نا تو، دعا ہے اللہ کرے تیرا عاشق تجھے مل جائے، بھلے زمانہ چھوٹ جائے تیرا، پھر پوچھوں گی دل کے بسنے کا درد کیسا ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، ایک جست میں کمرے سے نکلی۔ روشنی نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، ایک ہنکارا بھرا اس کی نظر اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پر پڑی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔